सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बैठा और लाइव ट्रांसमिशन एक केस की गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है जो मैटर सब जुडिस टू द कोर्ट है उसको डिस्कस ना किया जाए। काजी साहब ने बिल्कुल उसका एक अच्छा फैसला लिया, उसके साथ साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, आपकी मेज़बान प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस वक्त भी वो इमरान खान साहब के 2 केसेस की पैरवी कर रहे हैं। हम चूँकि उनकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र है, लिहाजा हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे जिसमें कानूनी नुक्ते भी कुछ होंगे, कुछ सियासी मामलात भी होंगे, क्योंकि ये बहुत लेवल्स पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद पेंसोटा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे पेंसोटा साहब। पहला सवाल मेरा बैरिस्टर साहब बहुत एकेडमिक है। जब फायज ईसा साहब ने अपनी जिम्मेदारी संभाली तो लाइव ट्रांसमिशन 15 चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बैठा और लाइव ट्रांसमिशन एक केस की गई। इट इज़ एप्रिशिएबल कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी का पहलू सामने रखना चाहा ताकि लोगों के दिलों में अगर कोई शक व शबात हुए हुए हैं कोई मामलात को लेके तो वो ना आए। लेकिन जो लोग सुन रहे थे, ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा बैरिस्टर साहब, ये मैंने लोगों से लोग जो देख रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का कैलिबर समझने का फ़र्क होता है। इसके साथ साथ जो लोग वकालत के मुख्तलिफ रमूज से वाकिफ़ नहीं होते वो मसले को समझ भी नहीं सकते। दूसरी जानिब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अगर जो मैटर सब जुडिस टू द कोर्ट है उसको डिस्कस ना किया जाए जब तक उसका फैसला ना हो जाए। तो इस मामले में ज़रा अपनी राय दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक तो लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, मेरे नज़दीक मैं अपनी ज़ाती नज़र में समझता हूँ कि उससे शफ़ाफ़ियत बढ़ती है। बड़ा ज़रूरी है, आर्टिकल 19 भी हमारे आइन में मौजूद है, जो कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, उसको एक्सेस देता है, ऑफ़ कोर्स सब्जेक्ट टू 2 और 3 एक्सेप्शंस, और ये उन एक्सेप्शंस में नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का ये राइट है टू नो कि अदालतों में कार्रवाई कैसे होती है। एंड इक्वली जुडिशरी का भी ये फ़र्ज़ है कि चूँकि स्टेट एक्सचेकर के पैसे लगते हैं जुडिशरी की फंक्शनिंग पर, कि वो अवाम को बताएँ कि दिस इज़ हाउ दे हियर आवर केसेस। तो उस एंगल से मैं तो उसको शफ़ाफ़ियत के टचस्टोन पर देखता हूँ और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। काज़ी साहब ने बिल्कुल उसका एक अच्छा फ़ैसला लिया, उसके साथ-साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, क्योंकि पहली दफ़ा पब्लिक ने देखा कि पाकिस्तान में जुडिशरी जो है, वो 2 एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स हैं, बट वो इन्क्विज़िटोरियल स्टाइल में चल रही थी कि बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे थे, वकील को बात करने का मौका उस तरह शायद नहीं मिल रहा था। सो ये चीज़ भी अदालत की जो है लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज़ जब हमें एज़ वकील हायर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लाइंट को बताते हैं कि अदालत में एटमॉस्फेयर थोड़ा-सा ज़रा स्ट्रिक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें भी लोगों ने देखी। जहाँ तक बात है लाइव प्रोसीडिंग्स, एक सब जुडिस मैटर तो जी शाम को सारे टीवी चैनल्स पर डिस्कस होता है। उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट की 2019 की जजमेंट है, अरशद शरीफ केस बड़ा मशहूर। वो सिर्फ़ ये कहता है कि किसी भी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को या सब जुडिस मैटर को इस तरह मत डिस्कस कीजिए कि उसकी आउटकम इफ़ेक्ट हो सकती हो। उसके अलावा आप फेयर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फेयर कमेंट कर सकते हैं, और अगर ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं तो उस पर फेयर जर्नलिस्टिक पोजीशन ले सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द डे है कि आप इन चीज़ों के अंदर शफ़ाफ़ियत लाने के लिए इनको लाइव दिखाएँ। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक सवाल और, जो अगला सवाल मेरा आपसे है कि 27 सितंबर को, आज बुध के रोज़ 27 सितंबर को हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 दिन पहले पीटीआई की कुछ ख़वातीन को रिहा किया गया और फिर चंद उसी वक्त तकरीबन मिनटों के अंदर गिरफ़्तार किया गया। एक निजी चैनल पे मैंने देखा जिसमें कहा गया कि जो इनको मुख्तलिफ़ केसेस में अरेस्ट किया गया है। कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे कि ये कौन से केसेस थे जिनके तहत उनकी दोबारा गिरफ़्तारी अमल में लाई गई? बुनियादी तौर पर तो जी उनकी गिरफ्तारी जो 9 मई वाली एफआईआर है, उस पर उनको गिरफ्तार किया गया, तो गालिबन 96/23 है। और उसके अंदर जब उनकी बेल हुई आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ स्पेंडिंग अ सर्टेन टाइम इन जेल, तो
کچھ اور ایف آئی آرز بھی موجود تھیں جس میں آئی تھنک گاڑی جلانے کا واقعہ تھا، کیونکہ 9 مئی کا ایک ایسا واقعہ او تھا یس، ہاں پاکستان ہاں کی ہسٹری ہاں، میں جس کو ہم جتنا کنڈیم کریں غلط ہے. بالکل جن لوگوں کا اس میں رول تھا، انوالو تھے، ہم تو پہلے دن سے، میں تو ایٹ لیسٹ بیکاز میری پوزیشن ایز اے لائر ہے، میں کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو منسلک نہیں ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جہاں تک ان خواتین کا تعلق ہے، درست. ان کی تئیں ابھی اس چیز میں ڈٹرمن ہونا ہے، اور بیل ہونے کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ شاید بنیادی طور پر ان کا رول اس میں اس طرح سے نہیں تھا. ایک سوال اور ہے بیرسٹر صاحب آپ سے. عمر بندیال صاحب نے جاتے جاتے جو نیب کے کیسز تھے ان کو جو ختم ہو گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس کا آبویسلی کچھ نہ کچھ امپیکٹ آنے والے وقت میں، آنے والے الیکشن میں جو پرسنالٹیز انوالوڈ ہیں اور ان کی وجہ سے جو پارٹیاں ہیں ان کی اسٹریٹجیز پہ الیکشن کے لیے ضرور آئے گا. اس معاملے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. دیکھیے جی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں وہ بنیادی طور پر نہ کہ انلیگل تھیں بلکہ غیر آئینی بھی تھیں. ان کو چیلنج کیا گیا، اور یہ وہ امینڈمنٹس ہیں جو کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر انصاف بانٹنے کے لیے جو پہلی امینڈمنٹ کی تھی اس میں سر فہرست نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی امینڈمنٹ تھی جو کہ ان کو خود جی فیور کرتی تھی. قانون اس پر بڑا کلیئر ہے کہ جو سیلف سرونگ اسٹیچوٹ ہوگا یا سیلف سروس کرنے والی کوئی بھی امینڈمنٹ ہوگی وہ اسٹرائک آف ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امینڈمنٹس کی نوعیت کیا تھی کہ 500 ملین سے اوپر کے کیس جو ہے وہ نیب دیکھے گا تو آٹومیٹکلی ایک سائزبل پورشن فارغ ہو گیا بائی اسٹروک آف پین. چیئرمین نیب جو ہے اس کی تعیناتی 4 سال سے کم کر کے ٹینیور کر دیا. پھر اس کے بعد کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں تھیں جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو جیپرڈائز کرتی تھی. اس کو چیلنج کیا گیا اور 2 ججز نے آف کورس، ایک ویولی اور ایک نے اس کو ڈائسینٹ کیا. انہوں نے بھی اس لیے ڈائسینٹ کیا کہ پارلیمنٹ کا اختیار کہ وہ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اختیار جو ہے اٹ کمز ود فیٹرز، اٹ کمز ود چیکس. اور باقی 2 نے وہ کیا. سو آئی پرسنلی فیل کہ وہ ایک بڑی ٹھیک جو ہے ججمنٹ ہے، اینڈ دیٹ ججمنٹ شوڈ ہیو بین پاسڈ. اور اس ججمنٹ کا نو ڈاؤٹ امپیکٹ بہت ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مس یوز ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی لا. تو مس یوز تو پاکستان میں پینل کوڈ بھی ہوتا ہے، مس یوز تو پاکستان میں چوری کا قانون بھی ہوتا ہے. پاکستان کی آپ کی جو ٹریفک وائلیشنز ہیں وہ، تو کیا ہم اس قانون کو آل ٹوگیدر اسکریپ کر دیں، اس کی جگہ قانون نیا لے آئیں؟ قانون چینج نہیں کیے جاتے، ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جاتا ہے. یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ نیچے ٹرائل کورٹس کا کام ہے کہ اس کا بر وقت جلدی فیصلہ کریں، اس کے اندر انصاف ڈسپینس کریں تاکہ کوئی بھی آئی شخص ایگری جو ہے ود وہ یو. اس لا کے کلچز میں نہ آئے. جی آپ نے بہت صحیح بات کری ہے، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا میرا ایک اور سوال ہے جو کہ سیاسی بھی ہے اور لیگل بھی ہے. آپ کے خیال میں کہ ایک پری ایمپٹیو بیل کے بغیر کیا نواز شریف پاکستان تشریف لائیں گے؟ اور خاص کر اس تناظر میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں بگٹی صاحب، انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہا ہم لیگی قیادت کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں. اس پہ انہیں بڑے آڑے ہاتھوں بھی لیا گیا کیونکہ یہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ایک بیان دیا. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اگر پی ایم ایل این واپس نہیں آتے، یہ پاکستان نہیں آتے نواز شریف صاحب، تو ان کی قیادت کی غیر موجودگی میں کیا شہباز شریف صاحب ہی ان کی سربراہی میں ان کی پارٹی الیکشن لڑے گی؟ دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو آ کے سب سے پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا، بیکاز وہ ایک کانوکٹ ہیں اور ان کے خلاف ایک ججمنٹ ہے، پلس وہ ایک ایشورنس دے کے پاکستان سے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل. آف کورس اگر وہ پارٹی کی سربراہی نہیں کرتے تو پارٹی ایک شیمبلز میں ہوگی. اور اس وقت پارٹی کا سب سے بڑا نیریٹو ہی یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور آ کے ایک پارٹی لائن دیں گے جس کو فالو کریں گے. بیکاز اپارٹ فرام دیٹ تو پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف کافی نیچے آیا ہے. بٹ یس، بے شک. ان کا جو دی اونلی ٹرمپ کارڈ اور دی وائلڈ کارڈ انٹری از گوئنگ ٹو بی میاں محمد نواز شریف صاحب اگر وہ آتے ہیں. بٹ ان کو کافی لیگل پیچیدگیوں سے گزر کر آ کے پے کرنا پڑے گا. اچھا، اسی سے جڑا ایک سوال اور ہے. دوسری طرف اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور وہ الیکشنز اگر اگلے سال آتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت کسی کے ہاتھ میں دیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک تو وہ سائفر کیس میں ویسے ہی اندر ہیں، اور ان کے بارے میں ایک رائے یہ قائم کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت خود بھی باہر نکلنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان حالات میں پارٹی کی باغ ڈور نہیں سنبھالنا چاہتے. تو ہو وڈ بی اے لائکلی کینڈیڈیٹ؟ کیا عارف الوی صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایک پروفائل ہے؟ کیا عمران صاحب کسی کو ٹرسٹ کریں گے پارٹی کی قیادت کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ پارٹی کی جو فیصلہ جو اصولی فیصلے ہیں وہ تو شاید اندر سے وہ خود ہی چلائیں گے، لیکن وہ کمیٹی وغیرہ شاید بنا دی جائے، جی ہاں، کیونکہ جی پاکستان میں ہاں، ایک جو ہے وہ پرسنالٹیز کی بیسس پر پارٹیز چلتی ہیں، اور خان صاحب کی پارٹی تو بہت زیادہ پرسنالٹی بیسڈ پارٹی ہے جو کہ پیورلی ان کی کیرزما اور ان کی پرسنالٹی پر چل رہی ہے. سو آئی تھنک ہی بے وڈ شک. وانٹ کہ وہ خود ہی اس کو چلائیں اور انٹرنلی بیٹھ کر اس کو مینوور کریں یا ہاں جو بھی. لیکن فرنٹ پہ ان کو کوئی تو چاہیے ہوگا. وہ تو آف کورس ان کی جو آگے ہائراکی میں لوگ ہوں گے، کوئی نہ کوئی جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کو کنسیڈر کر لیجیے گا. وہ تو میرا خیال اتنا میٹر بھی نہیں کریں گے لوگ، وہ تو اینی بڈی دیٹ خان صاحب وڈ سپورٹ، وہ تو پھر ان کی پارٹی کے اندر. اور اسی طرح پی ایم ایل این میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے، اگر آپ کسی کو کریں تو وہ تو بیسک دا ورڈ دیٹ ٹریولز از دیٹ آف دا لیڈر. ایبسلیوٹلی. اچھا بیرسٹر صاحب ایک سوال اور ہے. حسان نیازی صاحب کے بارے میں سنا گیا کہ ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، 4-5 لوگ اور جن کے ذرا نام نمایاں ہیں اور وہ ابھی تک پکڑ میں نہیں آئے ہیں. تو ان لوگوں کو لے کے کیس کیسے آگے بڑھے گا اگر وہ لوگ اپریہنڈ نہیں ہو رہے؟ اور حسان نیازی صاحب کے بارے میں بھی ضرور بتائیے اگر آپ کے علم میں کوئی نالج ہے کہ ان کا کیس کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ خبروں میں اس وقت ان کا نام بالکل غائب ہے. دیکھیے جی، وہی ہے جو پبلک انفارمیشن ہمیں ملتی ہے فرام ٹی وی یا سنا جاتا ہے، یا ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی. اپیرنٹلی تو ایٹ دس ٹائم ایز وی اسپیک تو ایسی کوئی سچویشن نہیں پتہ کہ ہی از اریسٹیڈ اور ناٹ. بٹ جو بھی طریقہ کار ہے، جس بھی قانون کے تحت ٹرائل کرنا ہے، آئی تھنک ان کو ان اکارڈنس ود لا پیش کرنا چاہیے، یا کریں گے. یا باقی بھی جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے تو وہ تو آئی تھنک دیر از نو راکٹ سائنس ٹو اٹ. وہ تو ایک جو ہمارا قانونی طریقہ کار اس کے مطابق ہی ول بی پریزنٹڈ بفور دا کورٹ. بٹ ایٹ دس اسٹیج ایز وی اسپیک انفارمیشن اتنی ہی ہے جتنی پبلک آئے میں لوگوں کو ملتی ہے. آپ سے آخری سوال بیرسٹر صاحب. اس وقت پاکستان ایک بہت کرٹیکل ماحول سے گزر رہا ہے، خصوصاً میں کہوں گی اکنامکلی. کیا آپ کی رائے میں کوئی بھی پارٹی یا کوئلیشن بنتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج رہا ہے جب یہ لوگ آتے ہیں تو اپنے بلو آئیڈ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، سب پارٹیوں کی میں بات کر رہی ہوں. اور وہ لوگ ان کو وہ پتہ نہیں ہوتا، اس کوئی منسٹر ہے تو اس کو اس منسٹری کا الف نہیں پتہ. اس آہستہ آہستہ کر کے ہمارا ملک اس نہج پہ آ گیا ہے جہاں آگے اب جس کو کہتے ہیں نا پیچھے کنواں آگے کھائی. تو کیا کوئی بھی پارٹی اس قابل ہے اکیلے یا مل کے کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو ہینڈل کر سکے، پرٹیکولرلی اکنامک پرابلمز؟ تمام پارٹیز یہ کیپیبلٹی رکھتی ہیں جی، پرووائڈڈ کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ سیاست کریں، اور پارٹیز وہی چلائیں اور حکومت وہی چلائیں جن کا کام ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے آئین کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اپنے نمائندگان کے تھرو اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں. سو ان کا کام ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی تمام کے پاس کیپیبلٹی ہے، بٹ آئی تھنک ان کے اوپر جو انڈیو انٹرفیئرنس ہے فرام انسٹیٹیوشن سچ ایز جوڈیشری یا کسی سے بھی، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی طریقہ کار ہے آئین کے مطابق چلائیں، تو یہ سارے چلا سکتے ہیں. کیوں؟ کسی کو میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتا. میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کمپیٹنٹ سمجھتا ہوں، ایسے کوئی برائی نہیں ہے. اس میں آپ نہیں سمجھتے بیرسٹر صاحب کہ چونکہ ہمارے اپنے پارٹیز کے اندر ود ان دیئر رینکس دے ڈو ناٹ ہیو ڈیموکریسی بارنگ جماعت اسلامی ویسے، اور جی جو بالکل صحیح کہہ آ رہی ہیں. گیا یا کوئی کلٹ پرسنالٹی ہے وہی ہے، پھر کوئی کیپنگ لمٹ ہم نہیں بناتے کہ بھئی اگر ایم این اے حد سے حد 2 دفعہ الیکشن لڑے، یا ایم پی اے ہے یا سینیٹرشپ ہے، یا یہ کہ جو منسٹرز ہیں ان لوگوں کو دی جائے منسٹرشپ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ جو الیکشن ہار گئے وہ پیچھے سے پتلی گلی سے آ کے ایڈوائزر بن گئے. اس کے علاوہ ہمارے اگر ہم واقعی اسپرٹ آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے الیکشن پیپرز میں نوٹا یعنی نو آپشن ابو، نن آف دا ابو آپشن نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ 4 نام ہیں انہی میں سے چنو. تو لوگوں کو جی جب نوٹا پہ تو ڈس میں ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ کہتے ہیں کون جائے، وہی لوگ آئیں گے. بٹ اف دے ہیو اے چانس کہ نوٹا پہ وہ سائن کریں، اگر 50% لوگ سائن کر دیتے ہیں تو اس آدمی کی سیکیورٹی بھی ضبط ہو، وہ 10 سال تک الیکشن بھی نہ لڑ سکے، اور ادھر نئے الیکشنز ہوں، بائی الیکشنز دوبارہ سے. تو کیا یہ ایک بہتر طریقہ اور ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے؟
جی درست کہہ رہی ہیں آپ، نوٹا جو ہے دیٹس اے ویری گڈ آپشن. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی کی بات آپ کی بالکل درست ہے، وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. پھر ان پارٹیز کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی غور طلب بات ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ از دیٹ ڈیموکریٹک اور ناٹ. تو یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے allow people to choose their representatives. That is what the constitution says. اور وہ ایونچولی پروسیس پوری دنیا میں سکسیزفل ہوا، ادھر بھی ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب، پلیجر. بہت شکریہ. ایک تو آپ نے ٹریول کیا، پھر بھی ریئلی ہیڈ ٹو فائٹ ود دا لنک ٹو گیٹ ٹوگیدر فائنلی. تھینک So یو. I'm very grateful for your time. اور خواتین و حضرات کو یقیناً آپ کا پروگرام، آپ کی رائے بہت اہم تھی ہر معاملے میں، پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.